बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के एतबार से इंतहाई मखदूश हो चुके हैं। हमारी सरहदें तो गैर महफूज थी ही थी, अब पाकिस्तान के अंदर भी हर रोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम दोबारा हालत जंग में हैं और दोबारा हम तकरीबन 25 साल पीछे चले गए हैं, जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी और पाकिस्तान के शहर शहर में धमाके हो रहे थे, खुदकुश हमले हो रहे थे और कोई सरहद महफूज नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बदअमनी ही बदअमनी नजर आ रही थी और आज ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर 20 साल पीछे चला गया है। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारी पुलिस, हमारी फौज, हमारी रेंजर्स, हमारी एफसी, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कौन पूछेगा, ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सवाल है। कुछ वाकयात मैं आपके सामने रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान के पूरे हुकूमती ढांचे का बेड़ा गर्क किया है। और इस वक्त सूरत हाल उन्होंने कहा कि ये है कि हमें कर्जों पे सूद जो अदा करना पड़ता है, सूद अदा करने के लिए भी हमें कर्जे सूद पर लेने पड़ रहे हैं और हम आगे सूद उतारने के लिए कर्जे लेकर सूद उतार रहे हैं। असल रकम तो हमारी वहीं की वहीं है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा और प्रोग्राम एंकर थे तलत तलत हुसैन साहब और वो बड़े बेचैन नज़र आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि ये तो हर दौर में हुआ है, ये तो पिछले दौर में भी हुआ, उससे पिछले दौर में भी हुआ। तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें सूद उतारने के लिए कर्ज लेने पड़ रहे हों। तो ये तो है इस वक्त की सिचुएशन, मुआशी सूरत हाल, जिनको लाकर बिठाया गया रजीम चेंज के बाद, जिनको लाकर बिठाया गया, उन्होंने अपने तो सारे के सारे प्रोग्राम, अपने कर्जे माफ करवा लिए, अपने मुकदमे खत्म करवा लिए, लेकिन पाकिस्तान का जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया है वो हम सबके सामने है। पीडीएम 1 काकड़ रजीम और पीडीएम 2, ये 2 साल की उन्होंने मिफ्ता इस्माइल ने अपनी सारी की सारी अपना एक एनालिसिस दिया इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल तबाही की तरफ बढ़ रहा है। ये तो है सिचुएशन। दूसरी जानब है सिक्योरिटी की। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा हादसा, सरहदें तो हमारी गैर महफूज हो ही चुकी हैं और बाहर से हमले भी हो रहे हैं। कभी अफगानिस्तान से हो जाता है, कभी ईरान से हो जाता है, कभी इंडिया से हो जाता है और हमारे वुज़रा, वजीर दाखिला के बाद वजीर दिफा और वजीर दिफा के बाद वजीर खारजा ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है और टारगेट किलिंग कर रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश हैं, तो हम अगर जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश हैं। तो ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं और इसहाक डार साहब ने, क्योंकि सबसे पहले गार्जियन की स्टोरी आई, फिर राजनाथ सिंह ने कहा और उसके बाद वजीर दाखिला जनाब नकवी साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल आमिर तांबा को मारने के जो शवाहिद हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क की तरफ। और उसके बाद इसहाक डार साहब ने भी आज कह दिया, कल कह दिया इसहाक डार साहब ने भी कि जनाब हमारी खामोशी का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं अगर हम जवाब नहीं दे रहे तो भारत को। तो और कैसे कमज़ोरी होती है और कैसे होता है, क्योंकि ये अज खुद एक बहुत बड़ी चार्जशीट है कि 3 वज़रा जो हैं वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है और हमसाया मुल्क, दूसरे मुल्क के लोग आते हैं, आके टारगेट किलिंग कर रहे हैं और टारगेट किलिंग करके वो वापस भी जा रहे हैं और पकड़े भी नहीं जा रहे। और 20 कत्ल के बाद वो भारत खुद क्लेम करता है तो चीज़ें सामने आती हैं, अदरवाइज कोई चीज़ सामने नहीं आती। दूसरी जानब ये डेरा इस्माइल खान में कल एक हुआ है बहुत बड़ा वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का कि फायरिंग करके 5 कस्टम एहलकारों समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया जी, मार दिया, दहशतगर्दी का शिकार। और कस्टम कलेक्टर करम इलाही के मुताबिक कस्टम एहलकार मामूल की गश्त पर थे
اور گھات لگائے جب ملزمان نے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور جھاڑیوں میں پیچھے چھپے ہوئے تھے اور وہ مار گئے۔ جہاں بھاگ ہونے والوں میں انسپیکٹر اسلم خان ہے، سپاہی شہاب ہے، عنایت اللہ ہے، اکبر زمان ہے اور ڈرائیور ہے اور 6 افراد ہیں ٹوٹل۔ لاشوں کو ہسپتال لے جایا گیا اور اس کے بعد بات ہو گئی ختم۔ یہ ہے ڈی آئی خان کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کراچی۔ پہلے چائنا ہم سے پہلے ہی ناراض ہے اور آج کراچی میں ایک اور واقعہ ہوا اور اس میں اللہ اللہ کر کے جانی نقصان نہیں ہو سکا، یعنی کہ بچ گئے، بچت ہو گئی اور اللہ کا شکر ہے۔ لیکن دہشت گردی کا ایک حملہ ہوا اور 3 دہشت گرد تھے، وہ پہنچ گئے، اپنے ٹارگٹ تک پہنچے اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک خودکش دھماکے سے ایک نے اپنے آپ کو اڑایا، ایک کو مار دیا گیا اور ایک فرار ہو گیا۔ یہ کراچی میں ہوا ہے اور اس کی غیر ملکیوں کی بس تھی، یقیناً ہمارے دوست ملک ہی ہوگا اور تو کیا کسی نے کیا ہونا ہے، دوست ملک ہی یقیناً ہوں گے، ہو سکتا ہے چائنا ہی ہو اور انہی کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ موٹر سائیکل پہ وہ فوٹیج بھی آ گئی ہے، موٹر سائیکل پہ وہ موجود تھے اور وہ آرام سے اپنی واردات کرنے کے لیے آئے تھے اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب وہ ریکی کرتے رہے ہیں اور باقاعدہ تسلی سے انہوں نے اپنے ہدف کی طرف وہ پہنچے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ تو سچویشن ہے جی ہماری۔ اور اب دوسری جانب وزیر داخلہ جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وزیر قانون اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، میں نے دیکھا سارے کا سارا اجلاس، سنا بھی اور دیکھا بھی، اور اس میں وہاں پہ اندر کے حالات جو ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت سسٹم، پارلیمانی سسٹم بھی ہمارا کولیپس کر گیا ہے۔ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کل صدر مملکت کا خطاب تھا اور صدر مملکت کا خطاب حسب روایت جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے ایک اعلیٰ روایات قائم کی تھی اس کے اکارڈنگلی ہوا اور کل اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، آج اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ آج بیرسٹر گوہر بھی بولے اور انہوں نے بھی بتایا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، چیئر پرسن ہیں اور وہ ابھی تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو وہ نہیں کرتا ہے، پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب کافی تھے جی، پریشان تھے، اسپیکر صاحب بڑے غصے میں تھے کہ کل والی جو میں نے انتقام ہی کہنا چاہیے کہ میں نے یہ واردات تو کرنی ہی کرنی ہے، میں نے یہ کاروائی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کاروائی کی اور جمشید دستی اور جو ہیں محمد اقبال خان، دونوں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جو رکنیت ہے وہ موجودہ سیشن تک معطل کر دی اور اس کے بعد ایک اور کام کیا اسپیکر نے جو کہ وہ بھی غیر آئینی، غیر قانونی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جے یو آئی، ان کی سیٹ پہ، ان کی مخصوص نشستوں پہ ایک خاتون ان نون جو ہیں جن کو کوئی کلیم نہیں کر رہا اور جے یو آئی کی مخصوص نشستوں پہ ان کو ڈال کے ان کو قومی اسمبلی میں بھیج دیا گیا۔ اب جے یو آئی انکاری ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب انکاری ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی بتایا کہ یہ ہماری نہیں ہے، ہم نے ان کا نام نہیں دیا، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اور وہ آج قومی اسمبلی میں پہنچی اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا اور اس پہ جے یو آئی کے نور عالم خان جو ہیں وہ بار بار احتجاج بھی کرتے رہے اور انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے کورم کی نشاندہی کی، کورم پورا ہوا تھا، دوسری دفعہ کورم کی نشاندہی پیپلز پارٹی نے کی، تب بھی پورا تھا۔ اب یہ تو ہے جے یو آئی کی حالت اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکمراں جماعت ہے اور حکومت میں شامل ہے، زرداری صاحب صدر ہیں، انہوں نے آج شرمیلہ فاروقی نے بولنے کی کوشش کی، ان کو مائک نہیں دیا گیا اسپیکر قومی اسمبلی نے، اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر گئی اور یہ ابھی کل کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پہ شمولیت کی دعوت دی جا رہی تھی کہ آئیں جی آپ آ کے آپ شامل ہو جائیں وفاقی کابینہ میں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا ہے اور وہ بھی اسپیکر کے رویے کے خلاف، یعنی کہ اپنی ہی حکومت کے خلاف، اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف۔ اب اس کا بیک ڈور پہ کیا پس منظر کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ آج بلاول بھٹو صاحب جو ہیں
وہ اسحاق ڈار صاحب سے بات کرنے کے لیے گئے اور وہ جو وزیر اعظم کی کرسی ہوتی ہے نمبر 1 پہ، اس پہ بیٹھ گئے تو فوراً اسمبلی کا عملہ پہنچ گیا ان کو اٹھانے کے لیے۔ اور یہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عام کوئی رکن بیٹھے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اسپیکر اگر پرائم منسٹر نہیں ہے، لیکن فوری طور پہ اور یہ اسپیکر کے انڈر ہوتا ہے جو عملہ ہے، تو وہ فوراً پہنچ گیا اور انہوں نے بلاول بھٹو سے کہا کہ جی یہ کرسی وزیر اعظم کی شہباز شریف صاحب کی ہے، آپ کیوں بیٹھے ہیں اس پہ؟ تو گو کہ ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن از خود ان کا آنا بھی وہ ایک الارمنگ تھا اور بلاول بھٹو کو فوری طور پہ وہ کرسی چھوڑنا پڑی یا ان کو اٹھا دیا گیا۔ تو یہ بھی ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا واک آؤٹ جو ہے وہ ایک دلچسپ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جناب، اس کے ساتھ ساتھ جمشید دستی اور اقبال محمد خان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی موجودہ سیشن کے لیے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے۔ اور انہوں نے کیا تھا، انہوں نے سمپل کل احتجاج کیا، اور جو احتجاج حالانکہ ماضی میں مسلم لیگ نواز آج بہت ہی وہ معصوم بن رہے تھے جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب کہ نہیں آج تو میں نے کارروائی کرنی ہے، آج تو میں نے ایکشن لینا ہی لینا ہے، کل بہت حدیں پھلانگی گئیں۔ تو ماضی کے ہم دیکھ رہے تھے تہمینہ دولتانہ صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی دیگر، یہ روایت ہی انہوں نے قائم کی ہے، یہ روایت ہی انہوں نے کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز دونوں نے مل کے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے صدر اسحاق خان تھے جو ضیاء الحق صاحب کے بعد آئے تو صدر بنے، تو ان کے خلاف گو بابا گو کے نعرے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لگائے، مسلم لیگ نواز نے بھی لگائے، دونوں نے گو بابا گو کے نعرے لگائے اور ان کو برا بھلا کہا، ان کو گالم گلوچ کیا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پریزیڈنٹ آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی صدر لغاری صاحب آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا اور ان پہ بھی چوڑیاں پھینکی گئیں، اور چوڑیاں پھینکی جاتی تھی، دوپٹے پھینکے جاتے تھے، اور بہت ہی ٹینس ماحول ہوتا تھا۔ پھر ان کے بعد اگلے صدر جو آئے ہیں پرویز مشرف صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، اور پرویز مشرف صاحب کے بعد جو رفیق تارڑ صاحب آئے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ممنون کے ساتھ بھی یہی ہوا، صدر علوی صاحب کے ساتھ یہی کرتے رہے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ یہی کرتے رہے ہیں، اور ایوان صدر کی دیوار پھلانگتے رہے ہیں، گیٹ توڑتے رہے ہیں، یہی مسلم لیگ نواز کے سارے لوگ۔ تو اب وہ اس حد تک تہذیب یافتہ وہ کہتے ہیں ہم ہو گئے ہیں کہ اب ہم تنقید بھی نہیں کرنے دیں گے، بولنے بھی نہیں دیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مسلم لیگ نواز اس وقت فل ہے جناب، کیونکہ ان کو سپورٹ حاصل ہے جناب جنرل صاحب کی، اور لیکن اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کارکردگی جو ہے وہ تو صفر، ہر طرف سے صفر ہی صفر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کے احوال، تو بہت زیادہ سنگینی ہے جی، خاص طور پہ امن و امان کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی۔ تو دیکھتے جائیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اب کہتے ہیں کہ نہ ہی 10% کہیں، نہ ہی مریم کے پاپا کو کچھ کہیں، اور نہ ہی کوئی اور نعرہ لگانا چاہیے۔ تو مسلم لیگ نواز ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میرا خیال ہے کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی آنے ہیں، پنجاب کا گورنر ان کا ہے، سندھ کا وہ مانگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے، خیبر پختونخوا کا گورنر مانگ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اگلے مرحلے میں کس طریقے سے یہ اتحاد جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔